علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، من حمزہ ونفخہ ونفثہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقال انی ذاہب الی ربی سیہدین، قال رب ہب لی من الصالحین، فبشرناه بغلام حلیم، فلما بلغ معه السعي قال یا بنی انی ارى في المنام انی اذبحك فانظر ماذا ترى، قال یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی ان شاء اللہ من الصابرین۔ فلما وأسلم وتله للجبين وناديناه أن يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا إنا كذلك نجزي المحسنين إن هذا لهو البلاء المبين وفديناه بذبح عظيم۔ تمام تر حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک کی ذات اقدس کے لیے ہے، جو اس کائنات کا پالنہار ہے، مشکل کشا ہے، حاجت روا ہے، بگڑی بنانے والا ہے، غوث اعظم ہے، داتا ہے، گنج بخش ہے، رنج بخش ہے۔ درود و سلام امام الانبیاء، خطیب الانبیاء، والی بطحا، سید الکونین و سید الثقلین، امام الحرمین، امام القبلتین، امامنا فی الدنیا و امامنا فی الآخرہ، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات بابرکات پر درود و سلام کا نذرانِ عقیدت پیش کرنے کے بعد، میرے محترم بھائیوں اور بہنوں، گرد و نواح مضافات سے تشریف لانے والے معزز سامعین و سامعات، آج 14 اگست 2020 کی حاضری اللہ ذوالجلال والاکرام اپنی بارگاہ کی الوہیت و سمدیت میں اللہ قبول فرمائے۔ دوستوں، ان آیات مبارکہ کے اندر اللہ رب العزت اپنے خلیل حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں فرماتے ہیں کہ جب انہوں نے اپنا آبائی وطن چھوڑا، کس نے بھلا؟ ابراہیم علیہ السلام نے، تو اللہ تعالیٰ سے دعا کی، رب ہب لی من الصالحین، اے میرے رب مجھے نیک اور بردبار بیٹا عطا فرما۔ تو فبشرناہ بغلام حلیم، اللہ رب العالمین نے انہیں ایک بیٹے کی خوشخبری سنائی۔ اس وقت جب اللہ رب العالمین نے ابراہیم علیہ السلام کو جب اللہ نے اسماعیل عطا فرمایا، تو ابراہیم علیہ السلام کی عمر 80 سے زیادہ سال تھی، 80 سے زیادہ سال تھی، اور اللہ تعالیٰ نے یہ بیٹا اسماعیل علیہ السلام جو ہے حاجرہ کے بطن سے پیدا فرمایا ہے۔ اس کے بطن سے
हाजरा। इब्राहीम अलैहिस्सलाम की कितनी बीवियां थीं? एक का नाम हाजरा और एक का नाम सारा था। और ये इस्माईल अलैहिस्सलाम हज़रत हाजरा के बतन से पैदा हुए। उन्होंने इनका नाम इस्माईल रखा। क्या नाम रखा? इस्माईल। और इस बेटे के वास्ते से, इस बेटे के ताल्लुक़ से अल्लाह ज़ुल जलाल वल इकराम ने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की पहली आज़माइश की इस बेटे इस्माईल अलैहिस्सलातु वस्सलाम के साथ। और उन्हें जब अल्लाह ने बेटा अता फरमाया ना इस्माईल, फिर हुक्म फरमाया कि इसको बेआबो गया वादी के अंदर, चटियल मैदान के अंदर छोड़ आओ। देखो ये मालिकुल मुल्क है ना। आज मैं और आप अपने औलादों को, अपनी बीवियों को चटियल मैदान के अंदर छोड़ने के लिए जाएंगे? हरगिज़ नहीं जाएंगे। ये अम्बिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर जब आज़माइश आती है, वो आज़माइश के अलावा भी अल्लाह के हर हुक्म पर अपना तन मन धन कुर्बान करने वाले होते हैं। तो जब हुक्म हुआ ना कि इस्माईल और इस्माईल अलैहिस्सलातु वस्सलाम की वालिदाए मोहतरमा जो है ना, बेआबो गया वादी के अंदर छोड़ आओ, जब ये हुक्म हुआ इस्माईल को और इस्माईल की अम्मी हाजरा को, तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम अल्लाह ताला की तरफ से इस आज़माइश पर पूरा उतरते हुए, हाँ जी, अल्लाह के हुक्म को मानते हुए पूरा उतरे और महज अल्लाह ताला पर भरोसा करते हुए अपने बीवी और अपने बच्चे इस्माईल अलैहिस्सलातु वस्सलाम को, इस छोटे से ख़ानदान को अल्लाह ज़ुल जलाल वल इकराम के हुक्म के मुताबिक मक्का मुकरमा में छोड़कर चले गए, जहाँ पर अल्लाह ताला ने अपनी रहमतों का नुज़ूल फरमाया, यानी अपनी रहमतों की बारिश बरसाई। तो इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हु का बयान है, औरतों में से सबसे पहले सैयदा हाजिरा ने कमर पट्टी बांधी, इसलिए ताकि जनाबे सारा को सुराग न मिल पाए। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और हज़रत हाजिरा और इनके बच्चे इस्माईल अलैहिस्सलातु वस्सलाम को वहाँ से निकाल लाए। जब वहाँ से निकाल लाए तो उस वक़्त हज़रत हाजिरा, हज़रत सलामुल्लाह अलैहा, अपने बच्चे इस्माईल अलैहिस्सलातु वस्सलाम को दूध पिलाती थीं। तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उन्हें अल्लाह ताला के हुक्म के मुताबिक बैतुल्लाह के पास मस्जिदुल हराम के बुलंद जानिब जहाँ आबे ज़मज़म है, जहाँ आबे ज़मज़म है, एक बड़े से दरख्त के नीचे बैठा दिया। ऐसी जगह पर बैठाया जहाँ ना ही तो कोई आदमी था, पहली बात, ना ही कोई दरख्त उगता था और ना ही उस जगह कोई आदमी, ना पानी था। उस वक़्त ना वहाँ कोई आदमी आबाद था, ना ही पानी था। तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम अपने इस छोटे से ख़ानदान को, हाजरा को और हाजरा के बेटे इस्माईल अलैहिस्सलाम को अल्लाह के हुक्म के मुताबिक इस जगह छोड़ा। जाते हुए एक मशकीज़ा और खजूर का थैला इन्हें देकर वापस चले गए। अब देखो, खामद अपने बीवी को, अपने बेटे को अल्लाह के हुक्म को मानकर बेआबो गया वादी के अंदर, एक चटियल मैदान के अंदर छोड़ के वापस
جا رہے ہیں۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایک تھیلا کھجور کا اور مشکیزہ پانی کا دے کر جب واپسی کی طرف جب چلے نا، تو حضرت حاجرہ سلام اللہ علیہا واپس آئیں، یعنی پیچھے آئیں اور کہا ابراہیم اے میرے سر کے تاج، آپ ہمیں یعنی مجھے اور میرا یہ چھوٹا سا بچہ اس چٹیل میدان بے آب و گیا وادی کے اندر چھوڑ کے جا رہے ہو۔ میں بھی اکیلی ہوں، میرا بچہ بھی اکیلا ہے، ہمیں چھوڑ کر آپ کہاں جا رہے ہو؟ ہمیں چھوڑ کر آپ، یہ باتیں کس نے کی؟ حاجرہ نے۔ حاجرہ کون تھی؟ ابراہیم کی بیوی تھی۔ حاجرہ کون تھی؟ حاجرہ کے بطن سے اسماعیل پیدا ہوا، تو اللہ کا پیغمبر ابراہیم اپنے بیوی حاجرہ اور اسماعیل کو اس جگہ اللہ کا حکم کے مطابق چھوڑ کر واپس جا رہے تھے۔ تو پیچھے سے حضرت حاجرہ نے جب یہ باتیں کی، ہمیں چھوڑ کے کہاں جا رہے ہو؟ ایسی جگہ پر ہمیں چھوڑا ہے جہاں نہ تو کوئی آدمی ہے نہ پانی ہے۔ اور حضرت حاجرہ نے ابراہیم علیہ السلام کے بیوی نے یہ ایک مرتبہ سوال نہیں کیا کہ ہمیں اکیلے چھوڑ کے کہاں جا رہے ہو ابراہیم؟ ہم کس کے آسرے پہ یہاں زندگی بسر کریں گے؟ جبکہ ایک مشکیزہ پانی کا ہے اور ایک کھجور کا تھیلا ہے۔ کتنی دیر تک ابراہیم ہم ان کے ساتھ گزارا کرتے رہیں گے؟ جب ابراہیم علیہ السلام تو جا رہے تھے، آپ کی بیوی حاجرہ نے کئی مرتبہ یہ سوال کیا، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پیچھے مڑ کے بھی، کیا ابراہیم کو اپنی بیوی حاجرہ پیاری نہیں تھی؟ آج ہمیں اپنی بیوی پیاریاں ہیں کہ نہیں؟ تو ابراہیم کو بھی تو اپنی بیوی حاجرہ پیاری تھی۔ ہمیں اپنی اولاد کتنی پیاری ہے؟ تو ابراہیم جو اللہ کا جلیل القدر پیغمبر ہے، اس کو اپنا بیٹا اسماعیل بھی تو پیارا تھا، لیکن اسماعیل کا اپنا ابراہیم علیہ السلام کا توکل دیکھو، بھروسہ دیکھو، یقین دیکھو۔ ابراہیم نبی اللہ کا حکم مان کر اپنی بیوی حاجرہ اور اپنا بیٹا اسماعیل علیہ السلام کو اس جگہ چھوڑ کے واپس جا رہے۔ بیوی نے کئی مرتبہ سوال کیا تو ابراہیم نے پیچھے موڑ کے بھی نہ دیکھا۔ اچھا، آخر کے اندر جب حاجرہ نے دیکھا کہ میرا بندہ، میرا سر کا تاج، جس کے ساتھ میرا نکاح ہوا ابراہیم تو پیچھے مڑ کے بھی نہیں دیکھتا، ابراہیم تو میری آواز کو بھی نہیں سنتا۔ آخر کار جب حاجرہ نے دیکھا نا کہ ابراہیم واپس نہیں دیکھتا، تو اس وقت حاجرہ کی زبان سے ایک کلمہ نکلا، اے ابراہیم اللہ امرک بہذا، ہمیں پتہ تو چل گیا ہے آپ اپنے چاہت کے مطابق ہمیں اس بے آب و گیا وادی کے اندر نہیں چھوڑ کے جا رہے۔ یہ آپ کو کیا اللہ کا حکم ہے؟ اللہ امرک بہذا، اے ابراہیم کیا یہ اللہ کا حکم ہے؟ اس چٹیل میدان کے اندر اپنے بیوی کو اکیلے چھوڑنا اللہ کا حکم ہے؟ اس چٹیل میدان کے اندر بیٹے اسماعیل کو اکیلا چھوڑنا کیا یہ اللہ کا حکم ہے؟ تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا ہاں۔ تو پھر جب بیوی حاجرہ نے ابراہیم علیہ السلام کی جب یہ بات سنی تو وویلا نہیں کیا، چیخ و پکار نہیں کی۔ حاجرہ سلام اللہ علیہ کی زبان سے یہ کلمے نکلے، اِذَ اللَّهُ يُزَيِّئَنَا، اِذَ اللَّهُ يُزَيِّئَنَا، اے ابراہیم اگر اللہ کا حکم ہے مجھے اور میرے بیٹے کو یہاں اس چٹی المیدان کے اندر اکیلے چھوڑنا، پھر اللہ ہمیں ضائع، اللہ ہمیں رسوا۔ اگر حاجرہ اور حاجرہ کا بیٹا اسماعیل اتنا رب کی ذات پہ بھروسہ تھا تو اللہ نے واقعی انہیں ضائع۔ میں کہتا ہوں حاجرہ کا توکل
مجھ سے اور آپ سے بھی زیادہ کہیں اللہ کی ذات پہ تھا۔ ہمیں بھی اللہ کی ذات پہ ایسے بھروسہ کرنا چاہیے جیسے ہاجرہ اور اسماعیل نے کیا۔ جب یہ کہا نا ہاجرہ نے اذ اللہ یضیعنا کہ اللہ ہمیں ضائع نہیں کرے گا، پھر وہ واپس آ گئیں۔ کون بلا؟ ہاجرہ۔ جب ہاجرہ واپس آئی نا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام واپس چلتے گئے، چلتے چلتے ایک ٹیلا مقام آیا۔ اس ٹیلے کی اوٹ کے اندر جب ایک ٹیلے پر پہنچے جہاں سے انہیں دیکھا کہ اب میری بیوی نظر نہیں آ رہی، ہاجرہ نظر، اسماعیل نظر نہیں آ رہا، اس وقت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے ہاتھ اللہ کی بارگاہ کی طرف اٹھائے، اٹھا کے دعا کی، ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم، ربنا اے ہمارے رب، انی اسکنت من ذریتی، میں نے اپنی اولاد اور اپنی بیوی کو ایک ایسے یکٹیل میدان کے اندر چھوڑا ہے، ربنا انی اسکنت ٹھہرایا ہے میں نے ذریتی اور اپنی اولاد کو بھی، بے وادن ایسی وادی کے اندر جو یکٹیل میدان ہے، غیر ذی زرع جہاں نہ کوئی کھیتی باڑی بھی نہیں اگتی، غیر ذی زرع جہاں کھیتی باڑی بھی نہیں اگتی، عند بیتک المحرم تیرے حرمت والے گھر کے پاس۔ جب ہاجرہ سلام اللہ علیہ اپنے بچے اسماعیل علیہ السلام کو دودھ اور پانی پلاتی رہیں، جب یہ دودھ اور پانی ختم ہو گیا تو ہاجرہ خود بھی پیاسی ہو گئی، اس کا بچہ اسماعیل بھی پیاسا ہو گیا۔ بچے کو دیکھ کے پیاس کے مارے ماں سے برداشت نہیں ہو رہا تھا۔ ہاجرہ نے جب اپنے بیٹے اسماعیل کو پیاس کے اندر بلکتے ہوئے دیکھا تو ماں ہاجرہ اچانک تڑپ اٹھی، ماں ہاجرہ اچانک تڑپ اٹھی، اور یہ حالت ہاجرہ سے دیکھی نہیں گئی۔ جب یہ حالت نہیں دیکھی نا، ماں تو پھر ماں ہی ہوتی ہے، والدین تو پھر والدین ہی ہوتے ہیں۔ ان لوگوں سے پوچھو جن کو اللہ نے اولاد دے کے واپس لے لی، اولاد دے کے، کیوں بھائی آپ نے اپنا ہارون اللہ کے راستے میں دیا کہ نہیں دیا؟ اللہ اکبر۔ آپ میں سے بھی کتنے بھائی ہیں جن کو اللہ نے اولاد دے کے اور واپس بلا لی؟ تو یہ الفاظ مجھے اور آپ کو سکھا رہے ہیں کہ ایز اے والدین ہونے کے ناطے اگر ہماری اولاد کو کوئی دکھ اور تکلیف پہنچ جائے تو والدین سے برداشت نہیں ہوتی۔ اسی طرح جب ہاجرہ سلام اللہ علیہ سے جب یہ حالت نہ دیکھی گئی تو آپ بھی چل پڑیں۔ جب چل دیں تو کیا دیکھا؟ صفا پہاڑی آپ کے قریب ہے، صفا پہاڑی قریب ہے۔ جناب ہاجرہ سلام اللہ علیہ اس پہاڑی کے اوپر چڑھیں، پھر وادی کی طرف آ گئیں، پہاڑی کے اوپر چڑھ کے وادی کی طرف آ گئیں، اور وہ دیکھ رہی تھیں کہ ادھر ادھر کوئی آدمی نظر آ جائے، مگر کوئی آدمی نظر نہیں آیا۔ پھر جناب ہاجرہ سلام اللہ علیہ صفا سے اتریں اور وادی میں پہنچ گئیں۔ جناب ہاجرہ نے اپنا قمیض کا دامن اٹھایا اور ایک مصیبت زدہ آدمی کی طرح دوڑنے لگی۔ کون بلا؟ ہاجرہ، ماں جو تھی اسماعیل علیہ السلام کی، مگر انہیں پھر بھی کوئی نظر نہیں آیا۔
اسی کیفیت کے اندر انہوں نے 7 چکر لگائے۔ کتنے؟ جب ہاجرہ نے 7 چکر لگائے، پیارے پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ختم نبوت والی زبان سے ارشاد فرمایا، فَذَلِكَ سَعْيُ النَّاسِ بَيْنَهُمَا، فَذَلِكَ سَعْيُ النَّاسِ بَيْنَهُمَا، لوگ صفا اور مروہ کے درمیان جو طواف کر رہے ہیں اس کی یہی وجہ ہے، یہی ہاجرہ کی سنت کو زندہ کرتے ہیں لوگ، جس کے بارے میں عرش والا قرآن اعلان کرتا ہے، ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ فمن حج البیت او اعتمر فلا جناح علیہ ان یطوف بہما ومن تطوع خیرا فان اللہ شاکر علیم۔ تو ہاجرہ کا دوڑنا تھا، ہاجرہ کا 7 چکر بھائی نواز جاگ کے بیٹھا جزاک، ابھی تو آغاز ہے، ابھی نہ تو ہم درمیان میں گئے نہ ہم آخر میں گئے انتہا میں گئے، پہلے نیند آنے لگ گئی۔ اللہ اکبر، ابھی 7 چکر ہاجرہ کے لگانے تھے، اللہ نے ہاجرہ کی سنت کو قیامت تک کے آنے والے لوگوں کے لیے باقی رکھنا تھا۔ ادھر ہاجرہ نے 7 چکر لگائے، ادھر اللہ کے پیغمبر نے اپنی زبان سے یہ الفاظ ارشاد فرما دیے، فَذَلِكَ سَعْيُ النَّاسِ بَيْنَهُمَا، لوگوں کا صفا اور مروہ پہ چڑھنا اور طواف کرنا، صفا مروہ کا طواف کرنا، اس کی یہی وجہ ہے۔ جب وہ 7ویں چکر میں مروہ پہ چڑھی، کون بلا؟ ہاجرہ، تو ایک آواز سنی، انہوں نے اپنے آپ سے کہا خاموش ہو جاؤ۔ کیا ہو جاؤ؟ خاموش ہو جاؤ، خاموش رہو، بات سنو۔ پھر کان لگایا جناب ہاجرہ نے اس طرح، بندہ بھی کوئی نظر نہیں آ رہا، بندہ بھی، آواز بھی سننی۔ جناب ہاجرہ نے دوبارہ پھر اپنا کان اس طرح متوجہ کیا جیسے کوئی مخاطب کر رہا ہے، تو کان لگایا، وہی آواز سنی۔ کہنے لگیں ہاجرہ کہ میں نے تیری آواز سنی، اما الیکا فلا، کیا تو کچھ ہماری مدد کر سکتا ہے؟ تو کچھ ہماری مدد کر سکتا ہے؟ تو آپ نے اسی وقت زمزم کے مقام پر ایک فرشتہ دیکھا، زمزم کے مقام پر ایک فرشتہ دیکھا، جس نے اپنی ایڑی یا اپنا پر، ایڑی یا 2 چیزوں میں سے ایک، ایڑی یا، یہ بخاری کی حدیث ہے، ابھی میں نے بخاری کے الفاظ نہیں پڑھی، اتنی لمبی حدیث ہے، اگر میں وہ بخاری کے الفاظ جو عربی کے اندر ہیں وہ متن کے اندر سناتا تو جمعہ پورا ہو جانا تھا۔ ایڑی یا پر زمین پر مارا، مار کر اسے کھود ڈالا تو کیا دیکھا؟ پانی نکل آیا۔ کیا نکلا؟ پانی نکل آیا۔ تو حضرت ہاجرہ اس کے ارد گرد جو ہے نا حوض بنانے لگیں، حضرت ہاجرہ اس کے حوض کی طرح بنانے لگیں اور اپنے ہاتھ سے مندیر باندھنے لگیں اور چلوں سے پانی ڈال کر اس مشکیزے کے اندر بھرنے لگیں۔ یہ کون سا مشکیزہ تھا؟ جو ہاجرہ کا خاوند ابراہیم دے کر گیا تھا۔ تو وہ چلو بھر کے اس مشکیزے کے اندر ڈالنے لگیں۔ جب وہ چلو سے پانی لیتی نا، یعنی ادھر دیکھو جناب ہاجرہ، اس سے جب یوں چلو پانی کا لیتی نا تو پانی جوش مار کے اور اوپر اٹھاتا، پانی جوش مار کے اوپر نکل آتا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا،
यरहमुल्लाहु उम्म इस्माइल, यरहमुल्लाहु उम्म इस्माइल लौ तरकत ज़मज़म औ काल लौ लम तग़रिफ़ मिनल माइ लकानत ज़मज़म ऐनन मईनन यरहमुल्लाहु उम्म इस्माइल, अल्लाह उम्म इस्माइल पर रहम फरमाए। यानी इस्माइल की माँ हाजरा पर रहम फरमाए। लौ तरकत ज़मज़म, लौ तरकत ज़मज़म, अगर वो ज़मज़म को इसी हाल में छोड़, लौ तरकत ज़मज़म औ काला, या फरमाया लौ लम तग़रिफ़ मिनल मा, या इस चुल्लू चुल्लू पानी ना लेती, लौ लम तग़रिफ़ मिनल मा, जनाब हाजरा अगर चुल्लू चुल्लू पानी ना लेती, लकानत ज़मज़म ऐनन मईना, तो ये ज़मज़म एक बहता हुआ चश्मा बन जाता, ज़मज़म बहता हुआ चश्मा बन जाता। लकानत ज़मज़म ऐनन मईनन। अच्छा, हज़रत हाजरा ने वो पानी खुद भी पिया और अपने प्यासे बच्चे इस्माइल को भी पिलाया। यहाँ तक जितने गुफ्तगू हो गई है, ये मुझे और आपको ये सबक सिखा रही है कि वालिदैन जो होते हैं ना, वालिदैन नेक औलाद उनको बड़ी प्यारी होती है। हत्ता कि औलाद के पाँव पर अगर कांटे जितनी तकलीफ़ भी आ जाए तो वालिदैन से बर्दाश्त नहीं होती। अच्छा, जब जनाब हाजरा ने वो पानी ख़ुद भी पिया और इस्माइल अलैहिस्सलाम को भी पिलाया, तो फरिश्ते ने इनसे कहा, तुम जान की फ़िक्र, जान की इज़ल्ला युज़य्यना, अल्लाह हमें ज़ाया नहीं करेगा, तुम जान की फ़िक्र ना करो, ये अल्लाह का घर है। ये बच्चा इस्माइल और इसका बाप इब्राहीम इस घर को तामीर करेंगे, इस घर को। ये जो अल्फाज हैं, यहाँ अल्लाह का घर है, ये बच्चा और इसका बाप इस घर को, इससे ये बात समझ में आती है कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम भी मस्जिद का मुतवल्ली था, इस्माइल भी मस्जिद का मुतवल्ली था। बाप बेटा मस्जिद के मुतवल्ली थे। और फरमाया ये बच्चा और इसका बाप यहाँ एक घर तामीर करेंगे। उस वक़्त जो काबा जो था ना, ज़मीन से उस वक़्त काबा गिर कर ज़मीन से एक ऊंचा टीला बन चुका था, एक ऊंचा टीला बन चुका था। और जब बरसात होती ना, तो बरसात का पानी इसके दाएं और बाएं से गुज़र जाता। माशाअल्लाह। कुछ अरसा बाद वहाँ से जुरहम कबीला का गुज़र हुआ। कबीले का नाम क्या है? जुरहम कबीले का गुज़र हुआ। या इनके घर वाले जब गदा के रास्ते से वापसी आ रहे थे और वो इधर से गुज़रे और मक्का के नशेब में उतरे। जब मक्का के नशेब में उतरे तो उन्होंने क्या देखा, वहाँ एक परिंदा घूमता हुआ उन्हें नज़र आया। वो परिंदा पानी के ऊपर घूम रहा था। आपके ज़हनों में ये बात आ रही होगी कि भाई अब तो ज़ुल्हज्जा ख़त्म होने वाला है। ये इस्माइल अलैहिस्सलाम के बेटे की कुर्बानी का वाक़या आपने हमें पहले क्यों नहीं सुनाया? पहले आप लोगों ने कुर्बानियाँ करनी थी तो कुर्बानी के अहकाम व मसाइल बयान करना मैं ज़रूरी समझता था। तो इसलिए
جب انہوں نے وہاں ایک پرندہ گھومتا ہوا دیکھا تو کہنے لگے کہ یہ پرندہ ضرور کسی پانی کے اوپر گردش کر رہا ہے، اور یہ ایسا میدان ہے جس میدان سے ہم نہ واقف ہیں۔ کہتے ہیں کہ یہاں تو ہم نے کبھی بھی پانی دیکھا ہی نہیں۔ چنانچہ انہوں نے 2 آدمی بھیجے کہ جا کے معائنہ کر کے، جیسے مسلم بن عقیل کو کربلا کے میدان میں بھیجا گیا تھا جب کوفیوں نے اتنے 10,000 خطوط بھیج کے جناب حسین کو کربلا کے میدان میں بلوایا، تو مسلم بن عقیل جب کربلا کے میدان کا جیسے معائنہ کرنے آئے تھے، اسی طرح 2 آدمی بھیجے کہ جاؤ اس جگہ کا معائنہ کر کے آؤ، واقعی وہاں پر پانی ہے یا نہیں۔ جب وہ 2 بندے جو جرہم قبیلے والے لوگوں نے جب بھیجے تھے نہ کہ جا کے پتہ کر کے آؤ پرندہ جو گردش کر رہا ہے اس کے نیچے پانی تو ہوگا، جب وہ آئے انہوں نے دیکھا تو پانی وہاں پہ موجود تھا، تو انہوں نے واپس جا کر خبر دی اس قبیلے کو کہ وہاں پہ پانی موجود۔ 2 آدمی معائنے کے لیے بھیجے تھے نا عمران بھائی، انہوں نے معائنہ کیا، معائنہ کر کے واپس جا کے انہوں نے جرہم قبیلے والے لوگوں کو بتا دے کہ جو پرندہ گردش کر رہا ہے نا وہاں پہ پانی موجود ہے۔ تو حضرت حاجرہ سلام اللہ علیہا رضی اللہ عنہ، یہ دونوں کہہ سکتے ہیں، رضی اللہ عنہ کا مطلب ہے کہ اللہ ان پہ راضی ہوا، سلام اللہ علیہا کا مطلب ہے ان کے اوپر اللہ کی سلامتی ہو۔ اسی طرح جب بندہ قبرستان جاتا ہے تو قبرستان جا کے بندہ پتہ کیا کہتا ہے، السلام علیکم یا اہل القبور۔ یہاں سے چاند مسلمان بھائی کہتے ہیں کہ قبر والے زندہ ہیں، دیکھو جی ہم نے قبر والوں کو سلام کیا ہے، قبر والے سنتے ہیں تو لہذا سلام زندہ کو کیا جاتا ہے یا مردہ کو، جبکہ یہاں یہ مراد نہیں، السلام علیکم یا اہل القبور، اے قبر والو تم پر اللہ کی سلامتی ہو، یہ دعا ہے۔ تو جناب حاجرہ وہیں پانی کے پاس بیٹھی، جناب حاجرہ نے پانی نہیں چھوڑا، اور وہ جو قبیلہ جرم والے جو تھے نا انہوں نے پوچھا حاجرہ ہمیں آپ یہاں قیام کرنے کی تصدیق کرنے کی آپ ہمیں اجازت دیں گی یا نہیں؟ جب انہوں نے یہ سوال کیا تو جناب حاجرہ کون تھی؟ آپ بولو گے تو یاد رہے گا نا، حاجرہ ابراہیم کی بیوی تھی، اور ابراہیم کی ایک دوسری بیوی بھی تھی سارہ، تو یہ اسماعیل سارہ سے نہیں تھے، حاجرہ سے تھے، اور یہ وہی حاجرہ ہے جس کو اس کے باپ ابراہیم نے، حاجرہ کے خامند ابراہیم نے اپنے بیٹے اسماعیل کو اللہ کے حکم کے مطابق بے آب ہو گیا وادی چٹی المیدان کے اندر چھوڑ کے آئے تھے۔ پھر رب کی رحمت کے گرشمے دیکھو، جب انہوں نے اجازت مانگی تو جناب حاجرہ نے قیام کرنے کی اجازت دے دی، اور حاجرہ نے کہا اس پانی پر تمہارا حق نہیں ہوگا، اس پانی پہ تمہارا حق ہے۔ وہ جو قبیلہ جرم والے جو تھے نا، جو قضا کے راستے سے واپسی آ رہے تھے، انہوں نے کہا جناب حاجرہ آپ کی یہ شرط ہمیں منظور ہے، آپ کی یہ شرط ہمیں منظور ہے۔ کہنے لگے ٹھیک ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جناب حاجرہ تو ام اسماعیل یعنی اسماعیل کی ماں حاجرہ تو کہتی تھی، اس کے دل میں تو پہلے سے ہی یہ بات تھی، میں یہاں اکیلی ہوں، میرا بچہ اس چٹی المیدان کے اندر اکیلا، میں تو چاہتی ہوں کہ یہاں کچھ آبادی ہو جائے، یہاں انسان آباد ہو جائیں۔ چنانچہ وہ وہاں اتر پڑے۔ قبیلہ جرم والے 2 بندوں کو بھیجا تھا نا کہ جا کے دیکھیں پانی ہے کہ نہیں، انہوں نے پانی دیکھا، واپس جا کے انہوں نے خبر دی
پھر چند لوگ آئے جناب حاجرہ سے قیام کی اجازت مانگی، جناب حاجرہ نے اجازت دے دی تو وہ لوگ اتر پڑے اور اپنے گھر والوں کو بلا بھیجا۔ جب وہ گھر والے بھی آ گئے تو وہاں آہستہ آہستہ کئی گھر آباد ہو گئے، کئی گھر آباد ہو گئے۔ اس وقت اسماعیل علیہ السلام بھی جوان ہو گئے۔ کون بلا؟ اسماعیل علیہ السلام بھی جوان ہو گئے، اور وہ جو جرہم قبیلے والے جو لوگ تھے نا، انہوں نے اسماعیل علیہ السلام سے عربی سیکھی۔ کیا سیکھی؟ عربی سیکھی۔ آج آپ کہتے ہیں نا ہمیں پشتو سکھا دو، عربی سکھا دو۔ انشاءاللہ جب ہم جنت کے اندر جائیں گے تو ہمارے قد بھی انشاءاللہ 60 فٹ ہوں گے۔ جنت میں پشتو نہیں چلے گی، جنت میں سریکی صرف عربی زبان چلے گی، صرف عربی زبان چلے گی۔ تو میں عرض کر رہا ہوں یہ جو جرہم قبیلے والے جو لوگ تھے نا، انہوں نے جناب اسماعیل علیہ السلام سے عربی سیکھی، تو ان کی نگاہ میں وہ بہت بڑے اچھے جوان نکلے جناب سیدنا اسماعیل علیہ السلام، جو ان سے محبت کرتے تھے۔ میں نے پہلے عرض کیا نا کہ ابراہیم بھی مسجد کا متولی، اس کا بیٹا بھی اسماعیل علیہ السلام بھی مسجد کا۔ آپ کہیں گے ابراہیم کون سی مسجد کا متولی تھا؟ اللہ کے گھر کا، اللہ کے گھر کا۔ تو یہ جو الفاظ ہیں نا، باپ بیٹا مسجد کے متولی، باپ بیٹا مسجد کے ذمہ داران کی کیا حیثیت ہے اسلام کے اندر، وقت آئے گا اس پر بھی انشاءاللہ کچھ معروضات عرض کروں گا۔ تو یہ بھی عرض کروں گا کہ اللہ نے پھر ان کا مقام کتنا زیادہ بڑھایا۔ اچھا، جب وہ جرہم قبیلے والے لوگ اسماعیل علیہ السلام سے جب محبت کرنے لگے نا، اور پھر اپنے خاندان کی ایک عورت بھی ان کو بیاہ دی، ایک عورت بھی ان کو بیاہ دی، شادی کر دیتی، اور پھر ان کی والدہ فوت ہو گئی۔ کون سی والدہ بلا؟ حاجرہ سلام اللہ علیہ، پھر وہیں پہ فوت ہو گئیں۔ یہ جتنا کچھ آپ نے ابھی سنا ہے یہ میں نے اپنی طرف سے نہیں بیان کیا۔ صحیح البخاری حدیث نمبر 3364، یعنی 33 اور 64، یہ حدیث بخاری کے اندر موجود ہے۔ تو برادران اسلام، 14 اگست کا خطبہ جمعہ میں شامل ہونے والوں، 14 اگست منانے والوں، 14 اگست مسلمانوں کی ایک آزادی کا دن ہے، مسلمانوں کی ایک آزادی کا دن ہے۔ اللہ سب مسلمانوں کو یہ دن مبارک کرے۔ تو عرض کر رہا ہوں کہ میں نے جو آیات اس آزمائش کے تعلق سے ذکر کی ہیں نا، ان میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب اسماعیل علیہ السلام جوان ہوئے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خواب میں دیکھا کہ وہ اپنے اس جگر گوشے کو ذبح کر رہی ہیں۔ چونکہ پچھلے جمعے میں نے بتایا تھا کہ انبیاء کے خواب بھی وہی ہوتے ہیں، اس لیے انہوں نے اپنے اس اکلوتے بیٹے کو ذبح کرنے کا عزم کر لیا۔ یہ نہ پتری ایک ہوئے، چلو جس دن 4 ہوں تو ایک الگ بات ہے نا، اگر 3-4 بیٹے بھی ہوں ان میں سے ایک اللہ اچانک اپنے پاس بلا لے، والدین کے دل پہ کیا گزرتی ہے۔ آپ میں سے کتنے نوجوان ایسے بیٹھے ہوئے ہیں، جیسے ہمارے بھائی یوسف صاحب ہیں، ان کا بیٹا اسد اللہ کے پاس کیسے پہنچا۔ اسی طرح بھائی عبدالرشید صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، ان کا بیٹا ہارون اللہ نے کیسے لیا۔ اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون، ہم اللہ ہی کے لیے گئے اور ہم نے جب واپس جانے تو تب بھی اللہ کے پاس جانا ہے۔ عرض کر رہا ہوں
ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام کا توکل دیکھو، بھروسہ دیکھو۔ حالانکہ مجھے اور آپ کو خواب آئے نا، ہم کہتے ہیں چل جی، یا تو کسی سے تعبیر پوچھتے ہیں یا اس کو ویسے اگنور کر دیتے ہیں۔ ابراہیم نے خواب دیکھا، بیٹے سے مشورہ کیا، اور باپ بیٹا دونوں اللہ کے حکم پر ہم تن مستعد اور تیار ہو گئے۔ میں عرض کرنا چاہتا ہوں، اپنے اس اکلوتے بیٹے کو ذبح کرنے کا عزم کر لیا جناب ابراہیم علیہ السلام، تاہم انہوں نے اسے عملی جامہ پہنانے سے پہلے یہ معاملہ اپنے بیٹے پر پیش کیا کہ بیٹے فانظر ماذا تری، اب تو بتا کہ تیری رائے کیا ہے۔ بھائی میں نے تو اس طرح خواب دیکھا کہ میں تجھے اللہ کے راستے میں قربان کر رہا ہوں، اب تو بتا فانظر ماذا تری، تیری کیا رائے ہے۔ اب یہ الفاظ مجھے اور آپ کو سمجھا رہے ہیں، اگر باپ کو کسی معاملے میں یا کسی وقت اگر بیٹے سے مشورہ کرنا پڑے تو باپ بیٹے سے مشورہ کر سکتا ہے۔ باپ بھائی اب ہم یہ کام ایسے کر لیں یا نہ کر لیں۔ جب ابراہیم نے خواب دیکھا تو بیٹے کے ساتھ مشورہ کیا۔ اگر ابراہیم اپنے بیٹے اسماعیل سے مشورہ کر سکتا ہے، آج کا باپ اپنی اولاد سے مشورہ کیوں نہیں کر سکتا؟ اسی طرح نیک اور بردبار بیٹا تھا نا، سعادت مند بیٹا تھا، اس نے کیا کہا تھا؟ قال یا ابت افعل ما تؤمر، اے میرے محبوب ابو جان، اے میرے پیارے ابو جان، آپ کر گزریے جس کا حکم آپ کو اللہ ذوالجلال والاکرام نے دیا ہے۔ اور صرف جوان بیٹے نے، اکلوتے بیٹے نے یہ جواب نہیں دیا، بوڑھا باپ ابراہیم کا توکل دیکھو، انہوں نے بھی اپنے صبر و ثبات کا اپنے آپ کو یقین دلاتے ہوئے ابراہیم نے یہ نہیں کہا اللہ میرا ایک بیٹا ہے جو تو نے دیا ہے بھی اکلوتا، اللہ تو دے کے واپس لے رہا ہے، میں کیسے صبر کروں گا۔ ابراہیم نے اہو فغاں نہیں کی، اپنے آپ کو یقین دلایا صبر کا۔ اور دعا کرو ایسے والدین جو دکھی والدین ہیں، جن کو اللہ نے ایک بیٹا دیا، جن کو دے کے اللہ نے واپس لے لیے ہیں، اللہ ان کو ان کے والدین کے لیے ذریعہ نجات کا سبب بنا دے۔ اللہ ایسے والدین کو صبر جمیل اجر جزیل کی توفیق عطا فرمائے۔ تو بوڑھے باپ نے کیا کہا؟ ستجدنی انشاء اللہ من الصابرین، اگر اللہ نے چاہا تو آپ مجھے صبر کرنے والوں میں سے، اللہ نے چاہا انشاءاللہ آپ مجھے صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے۔ یہ کتنی بڑی صبر چیز ہے۔ حالیہ دوران بھائی مشتاق کی اہلیہ، بھائی اجاز کی والدہ اس دنیا سے رخصت ہو گئیں، دعا کرو اللہ ان کے بھی بخشش اور مغفرت فرمائے۔ جتنے اس دنیا سے حالت ایمان کے ساتھ اس دنیا سے رخصت ہوئے، اللہ ان کی بخشش اور خصوصاً بالخصوص بھائی اجاز صاحب کی والدہ محترمہ کی بھی بخشش فرمائے، اور اللہ ان کو صبر جمیل اجر جزیل کی توفیق عطا فرمائے۔ اچھا، تو جب باپ نے کہا نا بیٹے نے کہا انشاءاللہ آپ مجھے صبر کرنے والوں میں سے پاؤ گے، اب کیا جذبہ تھا باپ کا اور بیٹے کا۔ باپ اور بیٹا دونوں رب کے حکم پر تیار ہو گئے۔ رب کے، توجہ کرنا، ابراہیم کو رب کا حکم آیا، ابراہیم علیہ السلام تیار ہو گیا۔ ایک حکم آیا جو ازمائشی خواب تھا، اسماعیل کو ایک حکم آیا
تو اسماعیل تیار ہو گیا۔ اگر ابراہیم کو رب کا ایک حکم آیا تو ابراہیم تیار ہو گیا، اسماعیل کو ایک حکم آیا رب العالمین کا، وہ تیار ہو گیا۔ اور آج اللہ مجھے اور آپ کو کتنی بار حکم دیتا ہے، اقیم الصلاۃ اقیم الصلاۃ حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح۔ وہ باپ بیٹا تھا نا جس کا آج میں ذکر کر رہا ہوں، ہاں جی، اسماعیل ذبیح اللہ، ابراہیم خلیل اللہ، رب کے ایک حکم پر تیار ہو گئے۔ میں اور آپ رب کے ایک حکم پر تیار کیوں نہیں ہوتے؟ کیوں بھائی؟ میرا سوال بنتا ہے کہ نہیں؟ ابراہیم نبی اللہ کا برگزیدہ بندہ تھا، لیکن نبی تھا۔ فرق اتنا ہے، وہ نبی ہو کہ رب کا ایک حکم ماننے کے لیے تیار، میں اور آپ رب کا بندہ ہو کر، پیغمبر کا امتی ہو کر رب کا ایک حکم پر بھی ہم تیار ہیں۔ جبکہ 5 بار رب کا حکم آتا ہے، حی علی الصلاۃ، آؤ نماز کی طرف، آؤ کامیابی کی طرف۔ میں اور آپ نے گربیان کے اندر جھانک کے دیکھیں، ہم اپنے پروردگار کے کتنے حکموں پر عمل کر بیٹھے۔ تو میرے محترم بھائیوں، باپ اور بیٹا اس عمل کے لیے ہمتاً تیار اور مستعد۔ باپ اپنے جگر گوشے کو قربان کرنے کے لیے تیار ہے، اور جگر گوشہ اسماعیل ذبح ہونے کے لیے تیار ہے۔ کیسا منظر ہوگا یار! اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ یقیناً یہ بہت بڑی آزمائش تھی۔ کیا تھی؟ ان ھذا لہو البلاء المبین۔ یہ بہت بڑی آزمائش تھی جس کے اندر یہ دونوں حضرات کامیاب ہوئے، باپ اور بیٹا۔ یہ ہے تحقیقی واقعہ اسماعیل علیہ السلام کی قربانی کا، جو میں نے باحوالہ بخاری سے پیش کر دیا۔ تو اچھا، جب ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے حضرت اسماعیل کو لے کر چلے مینا کی طرف، کہاں؟ مینا کہاں چلے؟ مینا کی طرف چلے جناب ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کو لے کر۔ یہ مینا کہاں ہے؟ حاجی لوگ تو جانتے ہیں، جہاں جمرات کے قریب کنکریاں ماری جاتی ہیں۔ تو انہوں نے اس کے قریب اس فرما بردار بیٹے کو ذبح کرنے کے لیے پیشانی کے بل لٹا دیا۔ تو پھر تب چشم فلک نے یہ منظر دیکھا کہ ایک بوڑھا باپ، میرے لفظوں کی عزت کرنا، میرے لفظوں کی قدر کرنا، ایک بوڑھا باپ اپنے جوان سال بیٹے اسماعیل کی گلے پہ چھری پھیر رہا ہے، چھری رکھ رہا ہے۔ این اسی وقت عمران بھائی، این اسی وقت اللہ تعالیٰ کی طرف سے پکار آئی۔ کیا پکار؟ یا ابراہیم، اے ابراہیم، قد صدقت الرؤیا، تو نے اپنا خواب سچا کر دکھایا ہے، تو نے اپنا خواب سچا کر دکھایا ہے۔ ادھر میں ایک بات عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اگر جس طرح ابراہیم علیہ السلام نے اپنا پتر اسماعیل نو لٹایا سی تے چھری پھر رہسن، اگر بیٹا ذبح ہو جاندہ، بیٹا کس جاندہ، ہاں آپ بیٹے دی گردن گاٹی جاندی، آج ہر باپ اپنا پتر قربان کرتا، آج ہر پیو اپنا پتر نو قربان کردا۔ لیکن جدوں اگر ایسا ہو جاندہ تو پھر اسی پتہ کی کہنا سی؟ اللہ معاف کر دے سی، قربانی واجب کوئی نہیں، سنت کوئی نہیں، ہوں اللہ نے ایک پوتر دیتا ہے، وہی اللہ دے راستے دے اندر گو چھوڑا، ذبح کر چھوڑا۔ ہماری حالت تو یہ ہے۔ تو اللہ نے ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام کے اس
ذکر خیر کو قیامت تک کے لیے باقی رکھ دیا۔ اچھا، اسی دوران چند بھائیوں نے پوچھا تھا عیسائی کی طرف سے دعوت قبول کرنا شرعاً کیسا ہے، اور غیر مسلم کو قربانی کا گوشت دینا کیسا ہے، اس کی شرعی حیثیت بیان کریں۔ تو میں نے کہا تھا کہ انشاءاللہ جب اس موضوع پہ گفتگو ہوگی تو عرض کر دوں گا۔ غیر مسلم شخص کے ساتھ تجارت کرنے کا شرعی حکم کیا ہے، حلال جانور کے اجری کا کیا حکم ہے، حلال جانور کے مکروہ اعضاء یا حرام اعضاء کون کون سے ہیں، اور قربانی کتنے دن تک جائز ہے۔ یہ 3-4 سوال تھے جو ملحقہ میرے اس موضوع کے ساتھ ملوث ہیں۔ آئیے پہلے آتے ہیں حلال جانور کی اجری کے متعلق۔ حلال جانور کی اگر ذبح شدہ اوجڑی کے متعلق ہماری شریعت میں کیا ہدایات ہیں، کیا یہ حلال ہے یا نہیں، ہمارے ہاں اس میں اختلاف ہے۔ برائے کرم کتاب و سنت کی روشنی میں ہماری رہنمائی فرمائیں۔ تو اب جواب سماعت فرمائیے۔ اللہ تعالیٰ نے جو جانور انسانوں کے لیے حلال قرار دیے ہیں ان کے تمام اجزاء حلال اور جائز ہیں، حلال اور جائز ہیں۔ ہاں، اگر اللہ تعالیٰ نے خود کسی چیز کو بندوں پر حرام کر دیا ہو الگ بات ہے، جیسا کہ حلال جانور کو ذبح کرتے وقت اس کی رگوں کے ساتھ تیزی کے ساتھ جو خون بہتا ہے، جو خون بہنے والے خون کو قرآن مجید نے حرام قرار، جب جانور کے گلے پہ چھری پھیرتے ہیں تو تیز رفتار کے ساتھ جو خون نکلتا ہے اس کو دم مسفوح کے ساتھ تعبیر کیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ جانور کی کوئی چیز حرام نہیں۔ جانور کی، حاجی صاحب آپ نے پوچھا تھا نا عید والے دن کہ یہ بیان کر دینا، تو اس وقت موقع اور محال نہیں تھا، آپ سماعت فرمائیں۔ لیکن یہ ضروری نہیں کہ ہر حلال جانور کا ہر جز کھانا فرض ہے۔ اگر کسی حصے کے متعلق دل نہیں چاہتا تو یہ اس کی مرضی ہے، تاہم اسے حرام کہنا صحیح نہیں ہے۔ اس وضاحت کے پیش نظر حلال جانور کی اوجڑی بھی حلال ہے، اسے عام حالات میں کھانا جائز اور مباح ہے۔ شرعی طور پر اس میں حرمت کی کوئی وجہ نہیں ہے۔ اور یاد رکھیں کہ اس سلسلہ میں ایک روایت پیش کی جاتی ہے کہ جناب محمد رسول اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حلال جانور کے فلاں عضو کو مکروہ خیال کرتے تھے۔ وہ روایات صحیح نہیں ہیں۔ دراصل احناف کے نزدیک حلال جانور کا بول و براز بھی پلیت ہے، چونکہ اوجڑی حلال جانور کے براز کا محل ہے، اس لیے یہ حضرات اسے مکروہ قرار دیتے ہیں، حالانکہ یہ ان کا مفروضہ بھی محل نظر ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا موقف ہے کہ جن جانوروں کا گوشت کھایا جاتا ہے ان کا بول و براز نجس نہیں ہے۔ آپ نے اس کے متعلق کئی ایک دلائل پیش فرمائے ہیں۔ ان دلائل کا تقاضا ہے کہ جن حیوانات کا گوشت کھایا جاتا ہے ان کا بول و براز نجس، ہر حلال، ایک اصول یاد رکھیں، ہر حلال پاک نہیں ہوتا اور ہر پاک حرام نہیں ہوتا۔ اس اصول کو اپنے ذہن میں یاد رکھیے گا۔ تو نہ ہی اوجڑی اس کا محل ہونے کی وجہ سے مکروہ ہے، یہ حلال جانور کا حصہ ہے،
اسے اچھی طرح دھو کر صاف کر کے استعمال کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ ایسے اگر کسی کا دل نہ چاہے تو اسے کھانے پر مجبور نہیں کیا جا سکتا۔ آگے آئیے، ہاں قربانی کتنے دن تک جائز ہے؟ حوالہ گفتگو عرض کروں گا نا تو پھر یہ بات زیادہ بہتر رہے گی۔ قربانی کتنے دنوں تک کی جا سکتی ہے؟ کیا 13 ذوالحجہ تک قربانی کرنا جائز ہے؟ قرآن و حدیث کے مطابق جواب دیا جائے۔ قربانی عید کے بعد 3 دن تک کی جا قربانی عید کے بعد 3 دن تک کی جا سکتی ہے۔ عید کس تاریخ کو ہوتی ہے؟ 10ویں ذوالحج کو۔ اس کے بعد جو 3 دن ہیں یہ ایام تشریق کے ہیں۔ کس کے؟ کھانے پینے کے دن ہیں۔ آپ نے خوب کھایا پیا کہ نہیں؟ اللہ اکبر۔ اس کے بعد 3 دنوں ایام تشریق کو ذبح کے دن قرار دیا گیا ہے۔ اب دلیل کیا ہے کہ جناب جبیر بن مطعم رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تمام ایام تشریق ذبح کے دن ہیں۔ کیا ہیں؟ ذبح کے دن ہیں۔ حوالہ مسند امام احمد جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 82۔ اگرچہ اس روایت کے متعلق کہا جاتا ہے کہ یہ منقطع ہے، لیکن امام ابن حبان اور امام باہقی نے اسے موصول بیان کیا ہے، اور علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے اس روایت کو صحیح قرار دیا ہے۔ صحیح الجامع الصغیر کتاب کا نام کیا ہے؟ صحیح الجامع الصغیر، اور نمبر ہے 4537۔ بعض ہمارے مسلمان بھائی کہتے ہیں علامہ البانی تو اور بھی بہت کچھ کہندہ سی، علامہ البانی تو اور بھی بہت کچھ کہندہ سی، پھر انہوں نے گلہ کیوں نہیں من دے؟ ایک محدث پہ ایسی جملے اللہ نے ان کو مہارت دی تھی حدیث پر حکم لگانے کی۔ میں اور آپ کون ہوتے ہیں کہ ہم ان کے متعلق اپنی زبان سے ایسی کلمات نکالیں، جبکہ اب تو وہ اللہ کے پاس پہنچ چکے ہیں۔ وَلَا تَسُبُّ الْأَمْوَاتِ، مرنے والوں کو بھی برا بھلا۔ شریعت تو ہمیں یہ ادب سکھاتی ہے۔ یہ جملہ نہیں کہنا چاہیے علامہ البانی تو اور بھی بہت کچھ کہندہ سی، وہ بہت کچھ کہندہ سی تو جتھے کہندہ سی، جس مقام تے کہندہ سی، اس مقام تے انہیں صحیح کیا ہے۔ اور دوسرا محدث کون سا ہو گزرا ہے؟ یہی بات ہے نا، اگر جب دین کے ساتھ ہم ریلیٹڈ رہیں گے تو پھر بات کا مزہ آئے گا۔ چلو خیر، اس کا بھی میں نے حوالہ عرض کر دیا ہے۔ بعض فقہا نے عید کے بعد صرف 2 دن تک قربانی کی اجازت دی ہے، اور جن حضرات نے عید کے بعد 2 دن قربانی کی اجازت دی ہے ان کی دلیل کیا ہے؟ ان کی دلیل یہ ہے، قربانی یوم الاضحیٰ کے بعد 2 دن تک ہے۔ کتنے دن تک ہے؟ حوالہ بہقی جلد نمبر 9، سونان بہقی جلد نمبر 9 اور صفحہ نمبر 297، اس کے اندر یہ دلیل موجود ہے۔ لیکن
یہ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ کا اپنا قول ہے، ابن عمر کا اپنا قول ہے۔ اس لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مرفوع حدیث کے مقابلے میں ابن عمر کا قول پیش نہیں کیا جاتا۔ جب مرفوع حدیث آ جائے پھر کسی کے باپ کی کسی کا قول نہیں چلتا، تو لہٰذا یہ قابل حجت نہیں ہے۔ علامہ شوکانی نے اس کے متعلق 5 مذاہب ذکر کیے ہیں۔ 5 مذاہب ذکر کرنے کے بعد پھر اپنا فیصلہ بائیں الفاظ لکھا ہے کہ تمام ایام تشریق ذبح کے دن ہیں اور وہ یوم النحر کے بعد 3 دن ہیں، 10 ذو الحجہ کے بعد 3 دن ہیں۔ حوالہ نیل الاوتار، نیل کتاب کا نام کیا ہے؟ نیل الاوتار، جلد نمبر 5 اور صفحہ نمبر 125۔ واضح رہے کہ پہلے دن قربانی کرنا زیادہ فضیلت کا باعث ہے، چونکہ رسول اکرم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسی پر عمل پیرا رہے، لہٰذا بلا وجہ قربانی ذبح کرنے میں دیر نہ کی جائے۔ اگر بعض حضرات کا خیال ہے کہ غربا اور مساکین کو فائدہ پہنچانے کے لیے تاخیر کرنا افضل ہے، تو یہ ان کا ایک محض گمان ہے اور خیال ہے جس کی کوئی منقول دلیل نہیں۔ نیز اگر کسی نے 13 ذو الحجہ کو قربانی کرنی ہو تو غروب آفتاب سے پہلے قربانی ذبح کر دے، کیوں کہ غروب آفتاب کے بعد اگلا دن شروع ہو جاتا ہے۔ یہ بھی آ گیا کہ قربانی کے کتنے دن ہیں، اور حلال جانور کی اوجری کے متعلق بھی آ گیا۔ اب حلال جانور کے مکروہ یا حرام اعضاء کے بارے کے اندر بعض بھائی جو تخصیص کرتے ہیں اس کے بارے میں سن لیں۔ یہ فتاویٰ صاحب الحدیث ہے، جلد نمبر 1 ہے، صفحہ نمبر 458 ہے۔ حلال جانوروں میں وہ کون کون سے اجزاء ہیں جو حرام یا مکروہ کے درجے میں آتے ہیں، اس سلسلہ میں جو احادیث وارد ہیں ان کا سند اور متن کے لحاظ سے کیا درجہ ہے؟ جواب سماعت فرمائیں۔ کسی چیز کو لوگوں کے لیے حلال یا حرام کرنے کا اختیار بولو کس کے پاس ہے؟ بلند آواز، کس کے پاس ہے؟ اللہ کے پاس ہے۔ ایک مرتبہ خود امام الانبیاء محمد رسول اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ کے حلال کردہ چیز کو اپنے اوپر آپ کہیں گے بھائی وہ کیسے حرام کیا؟ یہ 29واں پارہ ہے، سورۃ التحریم ہے۔ اس کے اندر اللہ رب العالمین فرماتے ہیں یا ایھا النبی لما تحرم ما احل اللہ لک تبتغی مرضات۔ یہ سورۃ التحریم 28ویں پارے میں ہے یا 29ویں پارے میں ہے؟ غالباً 28ویں پارے میں ہے۔ قد سمیع اللہ۔ حافظ صاحب تو سو رہے ہیں، چلو یہ بھی ہماری ہیلپ کر دیتے ہیں، چلو خیر۔ جی نکال رہا۔ یہ ہے 28ویں پارے کی آخری اپنا یہ سورۃ ہے، سورۃ التحریم۔ یا ایھا النبی لما تحرم ما احل اللہ لک تبتغی مرضات ازواجک۔ یہ ہے وہ حکم کہ ایک مرتبہ خود رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ کی حلال کردہ چیز کو اپنے اوپر حرام کر لیا، تو اللہ تعالیٰ نے اس بات کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بائیں الفاظ نوٹس لیا، اے نبی جس چیز کو اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے حلال، لما تحرم ما احل اللہ لک، اللہ نے آپ کے لیے حلال کیا، آپ اسے حرام کیوں قرار دیتے؟
آپ اسے حرام کیوں قرار دیتے ہیں؟ کیونکہ بندوں پر اللہ کی حلال یا حرام کردہ چیزوں کا علم رسول اکرم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے ہوتا ہے، اس لیے بعض اوقات اس کی تحلیل و تحریم کی نسبت رسول اکرم شفیع معظم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے بھی کی جاتی ہے۔ چنانچہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف قرآن میں اللہ تعالیٰ نے بائیں الفاظ بیان فرمائے۔ سورۃ الاعراف آیت نمبر 157 کہ وہ امین ہے، کون بلا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم امین ہے، اچھی باتوں کا حکم دیتے ہیں، کون؟ اللہ کے رسول، بری باتوں سے منع کرتے ہیں، کون؟ اللہ کے رسول، نیز وہ پاکیزہ چیزوں کو حلال اور گندی چیزوں کو ان کے اوپر حرام فرماتے ہیں۔ اس تمہید کے بعد واضح ہوا کہ جو جانور اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے لیے حلال کیے ہیں ان کے تمام اجزاء بالعموم حلال ہیں۔ اگر اللہ خود کسی چیز کو حرام کر دے تو الگ بات ہے، جیسا کہ حلال جانور کو ذبح کرتے وقت اس کی رگوں سے جو تیزی کے ساتھ خون بہتا ہے جسے دم مسفوح کہا جاتا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں حرام قرار دیا ہے۔ سورۃ الانعام آیت نمبر 145۔ آپ کہہ دیجئے کہ جو احکام بذریعہ وہی میرے پاس آتے ہیں، میں تو ان میں کوئی چیز حرام نہیں پاتا مگر یہ کہ وہ مردار ہو یا بہتا ہوا خون ہو یا خنزیر کا گوشت ہو، کیونکہ وہ بالکل نا پاک ہیں، یا جو شرک کا ذریعہ ہیں، یا غیر اللہ کے لیے نامزد کر دیا گیا ہو۔ اس دم مسفوح کے علاوہ حلال جانور کی کوئی چیز نسن حرام نہیں ہے، لیکن یہ ضروری نہیں، جیسے میں نے آگے عرض کیا ہے کہ ہر حلال جانور کا ہر جز کھانا ضروری ہے۔ اگر کسی حصے کے متعلق دل نہیں چاہتا تو یہ انسان کی خود اپنی مرضی ہے۔ خود رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض جانوروں کے گوشت کے متعلق اظہار ناپسندیدگی فرمایا، لیکن آپ کے سامنے ایک ہی دسترخوان پر بعض صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے اسے تناول فرمایا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ کسی چیز کا ناپسندیدہ ہونا اور بات ہے، اور اسے حرام قرار دینا چیزیں دیگر است۔ مختصر یہ ہے کہ حلال جانور کے تمام اجزاء حلال ہیں سوائے ان اجزاء کے جنہیں خود اللہ تعالیٰ نے حرام قرار دیا ہو۔ اور بعض فقہا نے اس سلسلہ میں یہ کاوش کی ہے کہ حلال جانور کے کچھ اجزاء کو حرام کہا ہے، مثلا بتہ، نمبر 2 مثانہ، نمبر 3 غدود، نمبر 4 مادہ کی شرمگاہ، نمبر 5 نر جانور کا عضو مخصوص، نمبر 6 کپورے، نمبر 7 بہتا ہوا خون۔ بعض حضرات نے بڑی باریک بینی کے ساتھ کھوج لگا کر مزید کچھ چیزوں کی بھی فہرست جاری کی ہے، یعنی حرام مغز، دلی کا خون، جگر کا خون، دل کا خون، پتے کا پانی، ناک کی بلغم اور آنتیں۔ نمبر 8 اوجڑی۔ ان چیزوں کی حرمت یا کم از کم کراہت کو ثابت کرنے کے لیے 2 چیزوں کو بنیاد بنایا گیا ہے۔ اور یاد رکھیں یہ اس سوال کا آخری جواب ہے اور خطبہ جمعہ کے بھی آخری الفاظ ہیں، غور سے سنیے۔ پہلی بنیاد کیا ہے کہ وہ روایت کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ذبح شدہ بکری کے 7 چیزوں کو مکروہ خیال کرتے تھے، پتہ، غدود اور بہتا ہوا خون وغیرہ۔ اور دوسری بنیاد، انسانی نفوس ان چیزوں کو خبیث خیال کرتے ہیں، لہٰذا یہ مذکورہ چیزیں حرام یا مکروہ ہیں۔ ان حضرات کے نزدیک عقل و نقل کے اعتبار سے یہ چیزیں ناپسندیدہ اور خبیث ہیں، لہٰذا انہیں
حرام ہونا چاہیے۔ اب ہم پہلی روایت کا کھوج لگاتے ہیں اور محدثین کرام محدثین کے ہاں ان کا درجہ متعین کرتے ہیں۔ اس روایت کو علامہ سیوطی نے المعجم الاوسط للطبرانی، السنن الکبری للبہقی اور کامل لابن عدی کے حوالے سے بیان کیا ہے، اور اس پر ضعف ہونے کی علامت بھی ثبت کی ہے۔ علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے ضعیف الجامع الصغیر کی رقم حدیث 4619 کے تحت بیان کیا ہے، اور اس کے ذوق اور سبب کو بیان کرنے کے لیے الحدیث الضعیفہ حدیث نمبر 2492 کا حوالہ دیا ہے، جو ابھی تک زیر طبع راستہ نہیں ہوئی۔ اگر ہوئی تو وہ راکم کے پاس نہیں ہے، تاہم بہقی کے حوالہ سے اس کی سند کے متعلق مؤلف بیان کرتے ہیں کہ امام بہقی نے اس روایت کو 2 سندوں کے ساتھ بیان کیا۔ کتنی سندوں کے ساتھ؟ 2 سندوں کے ساتھ، کیونکہ پہلی سند منقطع ہے، امام مجاہد اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان کسی ایک راوی کے رہ جانے کی وجہ سے انقطاع آیا ہے، اور امام بہقی سے بیان کرنے کے بعد خود وضاحت کرتے ہیں کہ اس کی سند منقطع ہے، اس کی سند منقطع ہے۔ سنن الکبری للبہقی جلد نمبر 7 صفحہ نمبر 10۔ پھر ایک دوسری سند سے اس روایت کو بیان کرتے ہیں کہ اس میں انقطاع تو نہیں ہے، لیکن ایک دوسری خرابی کی وجہ سے یہ عدم انقطاع مخدوش ہو جاتا ہے۔ اس سند میں ایک راوی عمر بن موسیٰ ہے، جس کے متعلق خود امام بہقی فرماتے ہیں کہ وہ ضعیف کمزور ہے، اس وجہ سے اس کا موصول ہونا بھی صحیح نہیں رہتا۔ 8ویں جلد ہے، صفحہ نمبر 10 ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اس کے متعلق فرماتے ہیں کہ یہ منکر الحدیث ہے۔ ابن عدی لکھتے ہیں اسے احادیث وضع کرنے کی عادت تھی، یعنی احادیث گھڑنے کی عادت تھی۔ امام ابن معین کہتے ہیں کہ یہ ثقہ نہیں ہے۔ میزان الاعتدال جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 224۔ اس کا شیخ واصل بن ابی جمیل ہے، اس کے متعلق یحییٰ بن معین فرماتے ہیں اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ امام مجاہد اور مقہول سے، اور اس سے امام اوزاعی مرسل حدیث بیان کرتے ہیں۔ میزان الاعتدال جلد نمبر 4 اور صفحہ نمبر 328۔ اور یاد رکھیں جو مرسل روایت ہوتی ہے وہ قابل حجت ہے، مرسل روایت قابل دلیل نہیں ہوتی۔ ان تصریحات کی موجودگی میں سند کے اعتبار سے یہ روایت ناقابل حجت قرار پاتی ہے۔ اب ہم دوسری بنیاد کا جائزہ لیتے ہیں کہ ان چیزوں کو انسانی نفوس خبیث خیال کرتے ہیں۔ اس بنیاد کی بھی کوئی حیثیت نہیں ہے، کیونکہ کسی چیز کو خبیث یا پاک یا طیب قرار دینا انسانی نفوس کا کام نہیں، بلکہ یہ اللہ تعالیٰ کا اختیار ہے، اور وہ اپنے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی چیز کے متعلق خبیث یا طیب ہونے کے متعلق مطلع کر دیتا ہے۔ اب قربانی کتنے دن تک جائز ہے، اس کا جوابی عرض ہو گیا ہے۔ حلال جانور کی اوجری کے متعلق کیا حکم ہے، اس کا جوابی عرض ہو گیا ہے، اور حلال اور حرام جانور کے اعضاء کے متعلق بھی وضاحت ہو چکی ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں حق بات قبول کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جتنے فوت شدگان ہیں اللہ ان کی بخشش اور مغفرت فرمائے، اور بلند آواز کے ساتھ آمین کہیں۔ ہماری مسجد کے نمازی ہیں محترم بھائی ایجاد مشتاق صاحب، ان کی والدہ محترم اس دنیا سے رخصت ہو گئی ہیں، اللہ ان کی بھی بخشش فرمائے، اللہ ان کی مغفرت فرمائے۔ اور جن کے جوان بیٹے اس دنیا سے چلے گئے ہیں، مثلاً بھائی یوسف کا بیٹا اسداللہ ہے، قاری عبدالرشید کا بیٹا ہارون ہے، اسی طرح جن کے میں نام نہیں جانتا، جن کی نوجوان اولاد اللہ کے ہاں پہنچ چکی ہے، اللہ ان کی بھی بخشش فرمائے، اور اللہ والدین کے لیے ذریعہ نجات کا سبب بنائے۔ جتنی زندگی باقی ہے اللہ دین اسلام پر کاربند رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک، وآخر دعوایا ان الحمد للہ رب العالمین۔